बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ। एक तरफ मफाहमत की कोशिशें की जा रही हैं, अच्छे अच्छे पैगाम भिजवाए जा रहे हैं इमरान खान साहब को और उनके रहनुमाओं को, उनकी फैमिली मेम्बर्स को, और दूसरी जानिब एक साजिशी किस्म का खेल भी खेला जा रहा है। और साजिशी किस्म के खेल से वाकिफ़ हैं इमरान खान साहब और उनकी फैमिली और उनकी पार्टी के जो काबिल एतमाद रहनुमा हैं, उन सबको इल्म है। इसलिए ये लड़ाई जो है वो चौमुखी लड़ाई है, लड़ी जा रही है और ये लड़ी जाती रहेगी। इमरान खान साहब ने एक बार फिर दो टोक अंदाज में बराह रास्त कह दिया है जो कहना था। आपको उसकी तफसीलात से आगाह करेंगे क्योंकि उन्होंने खबरदार किया है, वार्निंग दी है कि अपने ओछे हथकंडों से बाज आ जाएं, और अगर वो बाज नहीं आएंगे तो फिर वही होगा जो इमरान खान साहब कह रहे हैं। क्योंकि उनका कहना है कि मैंने आज तक जो कुछ भी कहा वो एक एक चीज दुरुस्त साबित हुई, और अगर अब भी अपने आप को ठीक ना किया और ये मुझे धमकियों शमकियों का सिलसिला बंद ना किया तो फिर आप जो भी कर लें होगा वही जो मैं कह रहा हूं। तो इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्म करेंगे। दूसरी जानिब एक मुलाकात हुई है फॉर्म 47 के वजीर आजम शहबाज शरीफ से फॉर्म 45 के असली वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब अली अमीन गंडापुर साहब की। इस मुलाकात की पहले जरा आपको डिटेल बता देता हूं। दोनों तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है, क्योंकि इसको कल बहुत उछाला गया कि जनाब ये कैसे हो गया, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुलाकात क्यों कर ली शहबाज शरीफ साहब से, ये तो एक कमजोरी है। नहीं जनाब, ये कमजोरी नहीं है, बल्कि जो मैं आपको डिटेल्स दे रहा हूं ये मुलाकात बहुत जरूरी थी। उसकी वजह यह है कि जब आपने किसी से पैसे लेने हों और उसको तो सूट करता है कि आप कुट्टी करके बैठ जाएं और लड़ाई करके आराम से बैठ जाएं और कहें कि जनाब मैं आपको मानता ही नहीं हूं। वो बेशक चोर है, डाकू है, कुछ भी है, तो वो तो फायदा तो चोर और डाकू को होगा और लुटेरे को होगा कि आप अपना माल जो है, अपनी आपकी रकम, आपका माल, आपका खजाना उसके पास है और आप सिर्फ इसलिए कर जाएं कि वो चूंकि चोर और डाकू है तो मैंने उसके पास नहीं जाना। तो ये सही नहीं था। इसलिए बहुत अच्छी पॉलिसी इख्तियार की है अली अमीन गंडापुर ने, और उन्होंने मुलाकात भी की और मुलाकात करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा और बड़ा कैटेगोरिकली रखा और बड़े ज़बरदस्त तरीके से रखा, क्योंकि ये वही अली अमीन गंडापुर हैं जो कुछ अर्सा पहले उनको मोहसिन नकवी एंड कंपनी जो हैं उनको गिरफ्तार करके मुख्तलिफ सूबों में घुमा फिरा रहे थे। पीपल्स पार्टी भी उसमें शामिल थी और उनके बाल मुंडे जा रहे थे, उनकी मूछें काटी जा रही थी, उनके गैर इंसानी सलूक किया जा रहा था। तो आज उनको रिसीव किया गया वजीर आजम हाउस में सरकारी एजाज के साथ एक सूबे के वजीर आला के तौर पे। तो बहरहाल वक्त बदलता है और ज़माना बदलता रहता है जी, और ये सबके लिए है और ये सबको सोचना चाहिए। जो ताकत के नशे में बदमस्त हैं उन्हें ज़रूर सोचना चाहिए कि ये इस तरह से मामला नहीं चलते। बहरहाल मुलाकात हो गई और अली अमीन गंडापुर ने जी वाज़ेह तौर पे कहा कि सियासी मामला अपनी जगह पर बरकरार हैं और हुकूमती मामला अपनी जगह पे होंगे। उन्होंने कहा कि जी हमारे वाजिबात हैं खैबर पख्तूनख्वा के 1510 अरब रुपया, 1510 अरब रुपया माजी के वाजिबात हैं जो कि हमने मरकज से लेने हैं, वफाकी हुकूमत से लेने हैं। और दूसरा है NFC शेयर 260 अरब रुपया, वो है NFC वार्ड में 260 अरब। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि ये 1770 अरब रुपया बनता है हमारा, और हम गरीब सूबा नहीं है। और शुक्र है कि उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा एक तगड़ा सूबा है और हमारे पास पैसे हैं, बल्कि हमने पैसे लेने हैं और इसलिए हम पैसे मांगने आए थे अपने जो कर्जदार हैं, क्योंकि हम मकरूज हम नहीं है, तो हमने जिनसे पैसे लेने उनसे पैसे मांगने आए थे। लिहाजा हमने अपनी गुजारिशात जो हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से वफाकी हुकूमत को बता दी हैं कि आप हमें पैसे इनायत करें ताकि हम अपने मामलात को आगे बढ़ाएं। गंडापुर ने यह भी बताया कि जी क्योंकि हमने हेल्थ इंश्योरेंस शुरू कर दी है, ये बहुत अच्छा इकदाम हुआ है कि हर खानदान को 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ कार्ड बहाल हो गया जी, सेहत कार्ड जो है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वही जो मोटो है वेलफेयर स्टेट का, उस तरफ जा रहे हैं।
لہٰذا انہوں نے کہا جی ہم نے وہ بحال کیے ہیں۔ پھر رمضان المبارک کے موقع پہ تقریباً 10 لاکھ خاندانوں میں 10,000 روپیہ فی خاندان تقسیم کیا ہے، کرنا ہے اسی رمضان میں، اور اس کو انہوں نے کہا کہ یہ ریلیف پیکج ہے۔ تو یہ اچھے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب وزیر اعظم ہاؤس کا جو اعلامیہ ہے جی، اور وہ بھی اس کو ویلکم کیا گیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے کہا وزیر اعظم ہاؤس میں چاروں صوبے وفاق کی اکائیاں ہیں، چاروں صوبے مل کر چلیں گے تو ملک ترقی کرے گا۔ اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے وزیر اعظم کو صوبہ خیبر پختونخوا کے انتظامی امور پر آگاہ کیا، اور ملک کی معاشی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے خیبر پختونخوا کے تمام جائز مطالبات پورے کیے جائیں گے۔ یہ وزیر اعظم نے اناؤنس کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ سارے معاملات حل کیے جائیں گے۔ ملاقات میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار، ان کی سمجھ نہیں آئی مجھے کہ وزارت خارجہ چلائیں جا کے، اور اب یہ مانیٹرنگ میرا خیال چھوڑ دیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب تھے، اور وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال صاحب کا تو بنتا ہے، وزیر سرحدی امور امیر مقام اور اعلیٰ سرکاری افسران بھی موجود تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب وزارت خارجہ میں نہیں ہیں، اور خواجہ آصف صاحب وزارت دفاع میں نہیں ہیں، تو یہ دونوں تو اپنے اپنے کاموں پہ ہونا چاہیے تھا، اور ان کو یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وزارت خارجہ کا کیا کام جی وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کی ملاقات میں؟ وزیر دفاع کا کیا کام ہے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی ملاقات میں؟ ہاں البتہ احسن اقبال صاحب بالکل ہونے چاہیے، اور ریاستی سرحدی امور امیر مقام صاحب جو ہیں وہ بھی موجود تھے، ان کا بھی چلیں مان لیتے ہیں کہ وہ بھی ہونے چاہیے۔ لیکن یہ ملک کی دفاعی صورتحال کس طرف جا رہی ہے، خارجہ امور کیسے جا رہے ہیں، تو یہ ہے سچویشن۔ جناب علی امین گنڈا صاحب کے ساتھ ملاقات میں یہ لوگ موجود تھے۔ بہرحال علی امین گنڈا نے بتایا کہ جی ہم یہ آئے تھے، اور ملاقات سے پہلے انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب کو اعتماد میں لیا، تو انہوں نے کہا جی میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں، اور مجھے عمران خان صاحب نے وزیر اعلیٰ بنایا ہے، اور اس لیے یہ ایسے سوالات جو ہیں وہ غیر ضروری ہیں۔ ظاہر ہے میں اگر کپتان نے مجھے ایک ڈرائیونگ سیٹ دی ہے تو پھر میں نے اپنے مطابق پارٹی پالیسی کے اکارڈنگلی اور حکومتی امور انتظامی امور بھی آگے لے کے بڑھنے ہیں، لہٰذا یہ ایک ہو گیا جی ایک امپورٹنٹ تھی۔ اس کے بعد چلتے ہیں جی اڈیالہ جیل۔ عمران خان صاحب پہ ملاقاتوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، اور اس کو چیلنج کر دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ کل فرسٹ ہیئرنگ ہوئی ہے، اور آج جو ہے وہ دوبارہ ہیئرنگ ہوگی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس بھی جاری کر دیے ہیں، اور نوٹس جاری کرتے ہوئے شیر افضل مروت صاحب یہ پٹیشن لے کے گئے ہیں، اور فوری طور پہ ملاقاتوں پر پابندی کا خاتمہ چاہتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کو تنگ کرنا مقصود ہے، اور وہاں پہ سیکورٹی کے معاملات کھڑے کر کے ان کو دور کسی جیل میں منتقل کرنے کا ان کا ارادہ ہے، کہ دور بھیج دیا جائے تاکہ وہ اپنی پارٹی سے دور ہو جائیں، پارٹی لیڈرشپ سے دور ہو جائیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ آج کیا حکم صادر کرتی ہے۔ اس موقع پر کیونکہ آج کل القادر ٹرسٹ کی ہیئرنگ تھی، اور اس میں ان کی دوبارہ کچھ مزید گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے گئے ہیں، وہ ہیئرنگ چل رہی ہے، وہ کیس آگے بڑھ رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے اس موقع پہ جو گفتگو کی ہے اس میں ساری باتیں انہوں نے کہا کہ یہ جو دھمکیوں شمکیوں کا معاملہ ہے یہ بالکل بیکار ہے، اور یہ سلسلہ اس میں کوئی سچ نہیں ہے، یہ ایک سیاسی ہے، ایجنڈا ہے ان کا، سیاسی بیانیہ ہے کہ جیل اڈیالہ جیل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ جھوٹ بولے ہیں، اور جھوٹ بول کے پورے کا پورا نظام جو ہے اس کو جھوٹ پہ کھڑا کیا ہوا ہے۔ اور الیکشن ڈے پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ پاکستان کے عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، اور لیکن اس مینڈیٹ کو چھین کر قوم کی امیدیں ختم کی گئی ہیں۔ اور اگلی بات جو انہوں نے کی بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے، عمران خان صاحب نے کہا جی کہ دیکھیں 8 فروری کا انتظار کر رہے تھے عوام، 8 فروری کو عوام نے اپنا حق استعمال کر لیا اور وہ مطمئن ہو کے بیٹھ گئے، لیکن اس کے بعد پھر ان کا ووٹ چوری کر لیا گیا، جس کی وجہ سے سخت مایوسی ہے قوم میں، کیونکہ قوم جمہوریت آئین اور قانون کے مطابق اپنا حق مانگ رہی تھی، اور ان کو توقع تھی کہ ہم اپنا ووٹ کا حق استعمال کریں گے تو کوئی 2 نمبری نہیں ہوگی، لیکن پورے کے پورے رزلٹ کو ہی چوری کر لیا گیا۔ اب انہوں نے کہا کہ اگلی بات انہوں نے کہا نمبر 1 یہ ہے کہ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی کسی قسم کی، اور یہ ملاقاتوں پر پابندی انہوں نے عائد کی ہے، وکلا کو بھی ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو پرامن احتجاج ہے وہ جاری رہے گا، اور اس احتجاج کو ہم نہیں روکیں گے کسی بھی صورت میں۔ اور پھر یہ کہ یہ جو ان کی پالیسی ہے، اکانومی کی پالیسی، معیشت کی پالیسی،
وہ کامیاب نہیں ہوگی، قرضوں کی معیشت بالکل آگے نہیں بڑھ سکتی، اور انہوں نے مہنگائی کا ایک سیلاب آنا ہے، اور مہنگائی کے سیلاب کے بعد لوگ جو ہیں وہ تنگ آئے ہوئے ہیں، اور لوگ نکلیں گے سڑکوں پر، اور انہوں نے یہ پیشن گوئی کر دی. ان کا جیسے ماضی میں ساری پیشن گوئیاں درست ثابت ہوئیں، اب بھی کر رہا ہوں کہ پاکستان میں سری لنکا والا کام ہونے جا رہا ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بات عمران خان صاحب نے صبح کی کہ انہوں نے کہا جی سری لنکا والا حال، اور ایک جو اہم بات ہے جس بنیاد پہ وہ کر رہے ہیں کہ عوام مایوس ہے، تو یہ حقیقت ہے کہ عوام بہت زیادہ مایوس ہے. اور ایک طرف تو انہیں 300 روپے کلو پیاز اور 27 روپے کا کیلا مل رہا ہے، اور باقی تمام ضروریات کی زندگی جو ہے، ٹماٹر ہے، پیاز ہے، لہسن ہے، سبزیاں ہیں، وہ آسمان کو ان کی قیمتیں چھو رہی ہیں، اور یکدم یہ مہنگائی کا طوفان آیا ہے. ابھی امپورٹڈ وزیر خزانہ جو ہیں انہوں نے اپنی ذمہ داریاں ابھی سنبھالی ہیں، تو یہ سچویشن ہے. آئی ایم ایف کا وفد پاکستان میں پہنچ چکا ہے، اور آئی ایم ایف کے وفد میں انہوں نے 6 ارب سے 8 ارب ڈالر کا پروگرام ان سے لینا ہے، اور اس کے بدلے میں 6 ارب اور 8 ارب ڈالر کا جو پروگرام انہوں نے لینا ہے، اس کے بدلے میں ان کو انٹرسٹ سود تو کرنا ہی ادا ہے، لیکن وہ واپس کرنے ہیں جو بمائے سود کے. اس کے لیے انہوں نے پاکستان میں جو بجلی مہنگی کریں گے، گیس مہنگی کریں گے، پیٹرولیم پرائس مہنگی کریں گے، اور دیگر طوفان جو آئے گا، ادویات مہنگی ہونی ہے 18%. وہ کہتے ہیں جی جی ایس ٹی لگا دیں، لگا دیا گیا ہے بلکہ. تو جو مہنگائی کا طوفان آئے گا اس کے بعد یقینی طور پہ ایک طرف یہ سچویشن ہے، دوسری طرف ہو یہ رہا ہے کہ مریم صاحبہ نے کہا جی کہ میں نے عمران خان بننا ہے. اور عمران خان کیسے بننا ہے؟ مجھے ڈیلی ہیلی کاپٹر چاہیے، اور وہ اب ہیلی کاپٹر پہ جو ہیں وہ رائے ونڈ سے گورنر ہاؤس اترا کریں گی، اور وہاں سے پھر بائی روڈ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچیں گی. تو یہ انہوں نے صرف اس لیے کیا کہ عمران خان صاحب کیونکہ وزیر اعظم ہاؤس سے بنی گالہ جاتے تھے تو وہ ہیلی کاپٹر استعمال کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے بھی وہی کام کرنا ہے. لہٰذا ایک تو یہ کام ہو گیا. دوسرا ایک اور کام ہوا ہے، اور وہ ہے کہ گاڑی ہے لینڈ کروزر ہے یا دوسری گاڑی ہے وزیر اعلیٰ کے زیر استعمال، مرسڈیز ہے، وہ استعمال ہونی ہے. اس کے لیے جی تزئین و آرائش کے لیے 2 کروڑ 73 لاکھ روپیہ جو ہے وہ اپروو ہو گیا. 2 کروڑ 73 لاکھ، 3.25 کروڑ روپیہ ایک گاڑی کی تزئین و آرائش. کیا کرنا ہے جی؟ ٹائر بدلنے ہیں. ابھی اس کا ٹائم نہیں آیا، جو رپورٹ چل رہی تھی ٹائم نہیں ابھی، لیکن اس کو بیفور ٹائم، کیونکہ جو پرانے ٹائر ہیں وہ کرتے ہیں جی وہ پرابلم کرتے ہیں، وہ محسن نقوی صاحب نے استعمال کیے ہوئے ہیں. پھر اندر کی جو پوشش تبدیل کرنی ہے گاڑی کی، وہ محسن نقوی والی ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے. پھر آپ کے جو ہوتے ہیں جی میٹس ہوتے ہیں جن پہ آپ پاؤں رکھتے ہیں گاڑی کے اندر پڑے ہوتے ہیں، وہ تبدیل کرنے ہیں، اور وہ میچنگ ہونے چاہیے. اب یہ نہیں سمجھ آئی کہ وہ ڈیلی میچنگ تبدیل ہوا کرے گی، کیونکہ جیسے باقی ہوں گے لوازمات اسی طرح اکارڈنگلی، کیونکہ یہ خاص طور پہ چل رہا ہے کہ میچنگ میٹس ہونے چاہیے، میچنگ کوشش ہونی چاہیے. تو 3.25 کروڑ روپیہ جو ایک گاڑی پہ خرچ کر دیا جائے گا، تو اس کے بعد آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عوام کیا سوچیں گے، عوام نے کیا سوچنا ہے. اصل پرابلم یہ ہے کہ عوام جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سری لنکا والا ماحول بننے جا رہا ہے، تو سری لنکا والا ماحول اس لیے بنتا ہے جب لوگ فرسٹریٹ ہو جائیں کہ ہمارے لیے تو مہنگائی کے طوفان ہیں، اور خود جو ہیں حکمران وہ گلشرے اڑا رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں، اور ایک گاڑی کی تزئین و آرائش پہ 3.25 کروڑ روپیہ خرچ کر رہے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے جناب. تو بہرحال جو ملاقاتوں پر پابندی کا سلسلہ ہے جی، اس پہ آج ہیئرنگ ہوگی دوبارہ، اور اس پہ نوٹس ایشو کر دیا گیا ہے. فی الوقت اتنا ہی، باقی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.